औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। पारा नंबर 4 को आज हम देखेंगे। नेकी का कमाल महबूब की कुर्बानी। सूरह आल इमरान में जिन मज़ामीन को ख़ास अहमियत के साथ पारा बयान किया गया, इनमें इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का मज़मून भी है। चौथे पारे के आगाज़ में इस मज़मून की मुनासबत से एक अहम हदायत दी गई, वो ये कि नेकी का कमाल दर्जा इस वक़्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक अल्लाह ताला की राह में अपनी पसंदीदा चीज़ों को ना लगाया जाए। मतलूब तक पहुँचने के लिए महबूब की कुर्बानी और इसाअत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अहम मज़ामीन चौथे पारे में बयान किए गए वो दर्जा ज़ेल है। तहवील किबला। जब तहवील किबले का हुक्म नाज़िल होने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की बजाय काबा को अपना किबला करार लिया तो इस पर अहले किताब ने बड़ा शोर किया। वो कहने लगे कि बैतुल मुक़द्दस काबे से अफजल है और इसे ज़मीन पर अल्लाह ताला का पहला घर होने का शर्फ हासिल है। बैतुल हराम की खसूसियात। अल्लाह ताला इनकी तरदीद फरमाते हुए बैतुल हराम की 3 खसूसियात बयान फरमाते हैं। पहली ये कि इस रुए ज़मीन पर काबा सबसे पहली इबादत का। दूसरी ये कि इसमें ऐसी वाज़ेह निशानियाँ पाई जाती हैं जो इसके शर्फ और फजीलत पर दलालत करती हैं, जिनमें मुकाम इब्राहीम, ज़मज़म और हतीम शामिल हैं। तीसरी कि जो शख्स हरम में दाखिल हो जाए इसे अमन हासिल हो जाता है। शर्फ वाली इमारत। बाज़ अल्लाह वालों का कौल है कि पूरे आलम में काबे से ज़्यादा शर्फ वाली कोई इमारत नहीं है। इसकी तामीर का हुक्म रब जलील ने दिया। इसका नक्शा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बनाया। इसके ममार हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम थे, यानी इब्राहीम और इस्माइल, और मावन और मज़दूर के तौर पर हज़रत इस्माइल ने काम किया। दुनिया भर में यही वो इबादत गाह है जिसकी ज़ियारत के लिए सफ़र करने का मुसलमानों को हुक्म दिया गया। फिर हज की फ़र्ज़ियत। जो शख्स सफ़र वगैरह के अखराजात बर्दाश्त कर सकता हो और वजूब हज की दूसरी शराइत भी पाई जाती हैं तो इस पर फ़ौरन हज करना फ़र्ज़ हो जाता है। बिलाउज़र ताख़ीर करने से वो गुनाहगार होता है। काबे से पहले दुनिया में कोई इबादत गाह नहीं थी। सहीहैन में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद कौन सी तामीर की गई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद हराम। मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो अल्लाह से डरते रहें जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और ग्रोह दर ग्रोह तकसीम ना हो जाएं। हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह हक तकवा डरने का हक ये है कि अल्लाह ताला की अताअत की जाए, इसकी नाफरमानी ना की जाए, इसे याद रखा जाए, इसे भुलाया ना जाए, इसका शुक्रिया अदा किया जाए और कुफ़रान नेमत ना किया जाए। उम्मत मुसलमा तमाम उम्मतों से अफजल और बेहतरीन उम्मत है और उसके अफजल होने की 3 वजूहात हैं। ईमान लाना। दूसरी उम्मतों के बरक्स इन तमाम चीज़ों पर ईमान रखती है जिस पर ईमान रखने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर। इसके बाद ये फरीज़ा सर अंजाम देती है ये उम्मत। इसकी आयत नंबर 110, यानी अच्छाई भलाई की तरफ दावत देना और बुरी चीज़ों से रोकना। दावत और तबलीग इसकी फजीलत का सबब ही नहीं, इसकी दीनी जिम्मेदारी और मजहबी फरीज़ा भी है। उम्मत में शुमार। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि जिसका दिल चाहता है कि इसका शुमार इस उम्मत मुसलमा में से हो, इसे चाहिए कि इस बारे में अल्लाह की शराइत को पूरा करे। आपका इशारा इसी आयत करीमा की तरफ है जिसमें मिल्लत इस्लामिया की मज़कूरा बाला 3 सफ़ात बयान की गई। आयत नंबर 110। फजीलत के हकदार। जब तक उम्मत में ये 3 खसूसियात मौजूद रहेंगी वो फजीलत और अल्लाह की खसूसी अनायत की हकदार रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता उम्मत का कोई ग्रोह या फ़र्द इन 3 औसाफ से महरूम हो गया तो वो फजीलत का हकदार नहीं है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، ورنہ ممکن ہے کہ اللہ تمہارے اوپر اپنا عذاب مسلط کر دے، پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا۔ منافقین اور کفار سے قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا اور اس کے 4 اسباب بتائے گئے۔ آیت نمبر 118۔ پہلا یہ کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی میں مبتلا کر دیں۔ تیسرا یہ کہ ان کے چہرے، ان کی باتوں سے تمہارے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہے وہ ان کی اعلانیہ باتوں سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ غزوہ بدر، منافقوں کو رازدار اور دلی دوست بنانے سے منع کرنے کے بعد غزوہ بدر کا ذکر ہے، جسے تمام اسلامی غزوات کا تاج ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس غزوہ کے شرکاء نے جہاں خود جرأت، بہادری کی انوکھی مثالیں قائم کیں، وہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور غیبی مدد کے مظاہرے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اسلحہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس غزوہ سے 2 بڑے سبق مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ آیت نمبر 1 2 3۔ پہلا یہ کہ جنگ میں فتح صرف اسلحے کی کثرت اور افرادی قوت کی بنا پر حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی بنیادی شرط ایمان اور یقین، اتباع اور استقامت ہے۔ دوسرا یہ کہ جب تک مسلمان حق پر ثابت قدم رہیں گے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، اللہ کی مدد حاصل رہے گی اور وہ غالب رہیں گے۔ غزوہ بدر کا ذکر سورہ آل عمران میں محض حوالے کے طور پہ آئے گا، ورنہ اصل میں یہاں غزوہ احد کا ذکر مقصود ہے، جو کہ 55 آیات میں مکمل ہوگا۔ ان آیات میں شکست کے اسباب اور حکمتیں بیان کی جائیں گی، تنبیہ بھی ہے کہ فہمائش بھی ہے، تنقید بھی ہے، تعریف بھی ہے۔ آیت نمبر 155۔ شکست کا بدلہ، جیسے کہ تاریخ اسلام سے معمولی شدت رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ غزوہ بدر میں قریش ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے اس شکست کا انتقام لینے کے لیے بھی بھرپور تیاری کے بعد شوال 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ قریش کا لشکر 3000 جنگجوؤں پہ مشتمل تھا، 200 گھوڑے تھے، 700 زرہ پوش تھے، 3000 اونٹ تھے، 500 عورتیں بھی شامل تھیں۔ قریش کے 3000 کے لشکر کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ اپنے عقب کی پڑھائی پر متعین فرمایا۔ اس پہاڑی کو جبل رماح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دستے کو تاکید فرمائی کہ فتح ہو یا شکست، کسی صورت بھی یہاں سے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری لاشیں نوچ رہے ہیں تو بھی یہاں سے مت ہٹنا۔ اچھا جی، سپہ سالار اعظم کی اسلامی ہدایات کو میدان میں اس طرح پھیلا دیا گیا کہ قریشی لشکر وہ بدو مقابلہ کرنے پر مجبور ہو گیا اور اس کے لیے اپنے سواروں کو استعمال کرنا ممکن نہ رہا۔ انفرادی مقابلوں میں قریش کے 8 علمبردار قتل ہو گئے، جس سے قریشی لشکر کے ہمتیں پست ہو گئیں۔ حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے اسلامی شیروں کے حملے اس قدر شدید تھے کہ مشرکوں کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ قریبی قریشی لشکر کی شکست دے کے جبل رماح کی تیر اندازوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی اور 10 مجاہدین کے سوا سب مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اب تک عقب سے حملہ کرنے میں ناکام رہا تھا، اسے سنہری موقع ہاتھ آ گیا اور اس نے جبل رماح پر موجود چند تیر اندازوں کو روندتے ہوئے زوردار حملہ کر دیا۔ اچھا، اسلامی فوج اس شدید حملے سے غافل تھی۔ ادھر جب بھاگتے ہوئے قریشی پیادے کے سپاہیوں کو اس حملے کی خبر ملی، وہ پلٹ پڑے۔ اب اسلامی لشکر 2 طرف حملے کا شکار ہو گیا۔ یوں بظاہر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ اس لڑائی میں 22 مشرک قتل ہوئے، جبکہ دوسری طرف 70 صحابہ شہید ہوئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی میں شامل تھے۔
قریشی لشکر اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اللہ ان کے دلوں کو پھیر نہ دیتا تو اسلامی لشکر کا مکمل خاتمہ کر سکتا تھا، لیکن موقع ملنے کے باوجود ادھوری فتح پر ہی اکتفا کرتے ہوئے مکہ واپس لوٹ آیا لشکر۔ منافقین نے اپنی فطرت کے مطابق وسوسہ اندازی شروع کی کہ اگر مسلمان حق پر ہوتے تو انہیں ہرگز شکست نہ ہوتی، اس لیے 55 آیات میں غزوہ احد پر تبصرہ کرنے کے بعد 25 آیات میں منافقین کا تذکرہ کیا گیا جو فتنہ فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ احد کے شہداء کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ ابو سفیان کو روحہ کے مقام پر پہنچ کر اپنی اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں جنگ کے اہداف پوری طرح حاصل کیے بغیر لوٹ آیا، اور میں اپنی ساتھیوں کی ملامت کی وجہ سے وہ دوبارہ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ارادے کی خبر سن کر خود ہی قریشی لشکر کے تعاقب میں چل پڑے، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ تعاقب میں صرف انہی مجاہدین کو اجازت ہے جو کل کی جنگ میں شریک تھے۔ آپ اندازہ کیجئے اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان، یقین، عزم، وفا کا کہ ابھی 70 شہداء کو دفن کر کے فارغ ہوئے، زخموں تھکاوٹ سے نڈھال، لیکن انہوں نے اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا اور انتہائی سرعت کے ساتھ سفر کرتے ہوئے مدینہ سے 8 میل دور حمر الاسد کے مقام تک پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں رعب ڈال دیا، اب وہ تیزی سے مکہ کی جانب کوچ کر گئے۔ مذکورہ نام کی مناسبت سے اسے غزوہ حمر الاسد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس غزوہ کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن لوگوں نے جنگ میں زخمی ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیک پرہیزگار ہیں ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ آیت نمبر 172۔ اہل ایمان، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ان اہل ایمان کا ذکر ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ارض و سما کی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے دعائیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 190 سے 195۔ سورت کے اختتام پر فلاح کے 4 اصول بیان ہوئے۔ صبر یعنی دین پر جمے رہنا، مشکلات اور مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، دشمن کے مقابلے میں دشمن سے زیادہ استقامت اور شجاعت کا مظاہرہ کرنا۔ نمبر 2، تیسرا ہے دشمنان دین سے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا۔ چوتھا کیا ہے؟ ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آیت نمبر 200۔ آگے سورہ نساء کا شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ 1 2 3 چوتھی صورت ہے اور نزول کے حساب سے 92۔ سورہ نساء کا تقریباً 1 پاؤ چوتھے پارے میں آیا ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں 176 آیات ہیں اور 24 رکوع ہیں۔ اسے سورہ نساء کبریٰ بڑی سورۃ النساء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں 28ویں پارے کی سورہ طلاق کو سورہ نساء کسرہ چھوٹی سورت کہا جاتا ہے، سورہ نساء کہا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ، اس صورت میں ایسے احکام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جو کہ خواتین یعنی نساء سے متعلق رکھتے ہیں، اس لیے اسے سورہ نساء کا نام دیا گیا۔ اس صورت کا جو حصہ چوتھے پارے میں ہے، اس میں جو اہم مضامین اور احکام مذکور ہیں وہ یہ ہیں: یتامہ کے اموال یعنی یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیے جائیں، انہیں ہتھیانے یا عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی ہرگز کوشش نہ کی جائے۔ جو حکم یتیم بچوں کے بارے میں بھی ہے اور یتیم بچیوں کے بارے میں بھی ہے، لیکن عام طور پر یتیم بچیوں کی میراث میں ناجائز تصرف زیادہ کیا جاتا ہے۔ پھر نکاح کے لیے 4 عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت ہے، مگر شرط یہ ہے کہ شوہر ان کے حقوق ادا کرنے کی سخت رکھتا ہو، ان کے درمیان عدل انصاف بھی ملحوظ رکھ سکے۔ اگر شوہر ایسا نہیں کر سکتا تو اسے ایک بیوی پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ تعداد ازواج کے لیے اسلام نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ رواج کسی قید یا ضابطے کا پابند نہیں ہے، نہ تعداد متعین اور نہ ہی بیویوں کے درمیان عدل و مساوات کی کوئی شرط تھی۔ ایک شخص 10 بلکہ اس سے بھی زیادہ عورتوں سے نکاح کر سکتا تھا۔ زندہ شوہر والی بیوہ، پھر ان میں سے جس کے حقوق چاہتا ادا کرتا، جسے چاہتا معلق رکھتا، اسے نہ تو طلاق دی جاتی اور نہ ہی اس کے ازواجی و معاشی حقوق ادا کیے جاتے، اسے آپ زندہ شوہر والی بیوہ کہہ سکتے ہیں۔
اسلام ہی محافظ ہے، یعنی اسلام نے تعداد بھی متعین کی اور حقوق کی ادائیگی کو بھی فرض کر دیا گیا۔ یورپ کے لعنتی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہے، وہ قانونی اعتبار سے تو ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق رکھنے کو جائز قرار نہیں دیتی، البتہ غیر انسانی طور پر جتنی بھی عورتوں سے تعلق قائم کر لیا، ان پر کوئی قدغن نہیں لگائی۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعتراف کیا جائے کہ بہت سے نام نہاد مسلمان بھی ذہنی اور عملی طور پر اس لعنتی تہذیب کے ہم نوائے دکھائی دیتے ہیں۔ اسلام کا سورج طلوع ہونے سے پہلے عورت کو میراث میں سے کچھ حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ عرب کا مقولہ تھا، ہم اسے کیسے مال دیں جو نہ گھوڑے پر سوار ہو سکے، نہ تلوار اٹھا سکے اور نہ ہی دشمن کا مقابلہ کر سکے۔ اپنے اس جاہلی اصول کی بنیاد پر بچوں اور خواتین کو میراث سے محروم رکھا جاتا تھا۔ اسلام نے اس ظلم کا خاتمہ کیا، بچوں اور خواتین کو بھی وراثت کا حقدار قرار دیا۔ عورت کا حصہ دینا اس پر کسی کا احسان نہیں، بلکہ اس کا حق اور اس کا فریضہ ہے جو اسے دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 11 سے 14۔ پھر محرمات یعنی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور میراث میں ان کا حصہ دینے کے بعد ان خواتین کا تذکرہ ہے جن کے ساتھ قرابت، نسبت، سسرالی رشتہ دار یعنی مظاہرات یا رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے۔ آیت نمبر 23-24۔ یہاں پہ یہ پارہ مکمل ہو گیا، لیکن سورہ نساء جاری ہے جو ہم پانچویں پارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔